अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर, डियर माय फ्रेंड। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में वादा किया था, मैंने फ़र्स्ट ईयर के हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। इसके ऊपर वोटिंग चल रही थी, तो वोटिंग ने फ़ैसला किया, वोटिंग की बुनियाद पे ये फ़ैसला हुआ कि मैंने किस चैप्टर का स्टार्ट देना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आए थे, ज़्यादा डिमांड आया था, ज़्यादा सब्सक्राइबर आए थे, ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, ज़्यादा स्टूडेंट की ये तमन्ना थी, तवक्कुह थी कि ये चैप्टर हमारे लिए आसान किया जाए। तो जैसे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को मैंने A to Z आपको 36 लेक्चरों में करवा के दिया, तो इंशाल्लाह आज से मैं आपके लिए ये जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी आपके लिए आसान से आसान करता जाऊँगा। मेरे चैनल के साथ रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवा के दिया था। अब दूसरा लेक्चर आ रहा है। दूसरा लेक्चर क्या है? हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एटम के ऊपर जो थ्योरी पेश हुई थी, वो थ्योरी किसने पेश की थी? सबसे पहले उसका बानी कौन था? डेमोक्रिटस साइंटिस्ट नहीं था, फ़िलासफ़र था। तड़े के ऊपर बैठ के वो बड़ी बड़ी बातें करता था और उसकी थ्योरी को फिर नहीं माना गया। फिर आया जॉन डाल्टन। कौन आया? जॉन डाल्टन। यहाँ पे देखिए, जॉन डाल्टन। ठीक, जॉन डाल्टन कितने में आया या किस हिस्ट्री में आया? 1803 में। ठीक, वो था इंग्लिश स्कूल टीचर। आपको पता है मुख्तलिफ मीडियम के होते हैं, तो इंग्लिश स्कूल टीचर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐसे स्कूल में पढ़ा रहा था जो इंग्लिश मीडियम था। वहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि स्कूल में अक्सर एक टीचर होता है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, फिज़िक्स भी पढ़ाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाता है, 3-4 सब्जेक्टों को एट ए टाइम पढ़ाने की कोशिश करता है। तो स्कूल में चूँकि ये केमिस्ट्री बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा रहा था, तो लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उसे प्यार से केमिस्ट कहना शुरू कर दिया। ठीक, दूसरे लैंग्वेज पे ये आपके पास फिजिसिस्ट का खिताब भी रखता है। कौन? जॉन डाल्टन। क्योंकि ये स्कूल के अंदर केमिस्ट्री बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा रहा था, तो लोग इसे केमिस्ट कहते थे। ये फिज़िक्स को बड़े अच्छे अंदाज में स्कूल में पढ़ा रहा था, तो बच्चों ने इसे फिजिसिस्ट का खिताब भी दे दिया। एक और खिताब जिसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट उस बंदे को कहा जाता है जो मैटर को क्लासिफाई करके दे, जो इस बात को प्रूव करके दे कि कायनात में हर चीज़ मैटर है और हर मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। हर चीज़ मैटर है और हर मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। जब इसने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो लोगों ने इसे एक और खिताब से नवाजा, मेट्रोलॉजिस्ट से। किससे? मेट्रोलॉजिस्ट से। मतलब तीनों खिताब इसको मिले थे, केमिस्ट, फिजिसिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट। असल में इसको मेट्रोलॉजिस्ट खिताब क्यों मिला? जब उसने इस पास्चुलेट को पेश किया, मेन पास्चुलेट को। ठीक, मेन पास्चुलेट को, जिसे उर्दू में कहते हैं मफरूज़ा। मफरूज़े का मतलब क्या है? मफरूज़े का मतलब ये है, फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि ये मार्कर है। ठीक, आप में से कोई जवान उठता है और कहता है कि सर, अगर ये वाइट बोर्ड का मार्कर है तो इसे वाइट बोर्ड पे लिखना चाहिए, अगर मैं इसे लिखने में कामयाब हुआ, इसका मतलब है कि मैंने पास्चुलेट को डिडक्शन में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? डिडक्शन में। अगर मैं इस बात में नाकाम हुआ कि ये मार्कर है, मैं बोर्ड पे लिखने की कोशिश करूंगा और बोर्ड पे ये ना लिखे, तो इसका मतलब है कि मेरा मफरूज़ा, मेरा पास्चुलेट जो है वो गलत है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये पास्चुलेट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये आपकी डिस्कशन ये फैसला करती है। ठीक, इसने क्या कहा? इसने प्रपोज किया क्या चीज़? फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम विच वाज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। इसने वही बात की जो डेमोक्रिटस फिलासफर ने कही थी। ठीक, डेमोक्रिटस फिलासफर ने क्या कहा था कि कायनात में हर चीज़ मैटर है और हर मैटर एटम से बना है। उसने एटम को आटमोस कहा था। पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा है, उस लेक्चर को देखे, उसके अंदर ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक, और इसी रिसर्च की बुनियाद पर इसका रिसर्च क्या था? कलर ब्लाइंडनेस। इसका रिसर्च क्या था? कलर ब्लाइंडनेस। असल में आपने खुद देखा होगा, आप के सामने बहुत से ऐसे केसेस आए होंगे, जैसे एक बंदा होता है कलर ब्लाइंडनेस, वो रेड को देखता है ब्लू नज़र आता है, ब्लू को देखता है येलो नज़र आता है। तो इसके साथ भी यही मसला था जॉन डाल्टन के साथ। जब स्क्रीन पे कोई कलर आ जाता था तो उस कलर को वो आइडेंटिफाई सही नहीं कर सकता था, तो फिर वो अपनी मिसिस की मदद लेता था, बीवी की मदद लेता था। बीवी को कहता था देखो ज़रा स्क्रीन पे किस तरह का कलर अपीयर हुआ है, वो उस कलर को आइडेंटिफाई करता था, तब वो उसके एक्सपेरिमेंट को आगे मूव करा देता था। ठीक, तो इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किस बुनियाद पे था? कलर ब्लाइंडनेस की बुनियाद पे था। उसने मेन पास्चुलेट पेश किए। क्या पेश किए? मेन पास्चुलेट, मेन मफरूज़ा पेश किया। पहला मफरूज़ा, फर्स्ट मफरूज़ा उसने
کیا کہا؟ آل میٹر از میڈ اپ آف ایکسٹریملی اسمال پارٹیکل کالڈ ایٹم. اس نے کہا کہ تمام کائنات میں جتنا بھی میٹر ہے، وہ میٹر جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ میٹر جو ہمیں نظر نہیں آتا، تمام میٹر چھوٹے سے چھوٹے، انتہائی چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل پہ مشتمل ہے. اور اس بہت ہی زیادہ کم، بہت ہی زیادہ چھوٹا پارٹیکل، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایٹم. پہلا پوائنٹ اس نے پیش کیا ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پہ. ٹھیک. دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ اس نے کیا پیش کیا؟ اس نے کہا دیٹ آل ایٹم، تمام ایٹم آف دی گیون ایلیمنٹ، دیے ہوئے ایلیمنٹ کے جتنے بھی ایٹم ہوں گے آر آئیڈینٹیکل، ایک ہی شکل و صورت سے، ایک دوسرے کے بالکل ایک ہی طرح کے ہوں گے. ٹھیک. کیسے؟ میں اس پوائنٹ کو یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. دیٹ آل ایٹم آف دی گیون ایلیمنٹ. مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لیا آکسیجن، یہاں پہ میں نے لیا نائٹروجن، یہاں پہ سپوز میں نے لیا کلورین. کیا لیا؟ کلورین. ٹھیک. اگر میں آکسیجن ایلیمنٹ کی بات کروں گا تو آکسیجن کا ایلیمنٹ کس سے مل کے بنتا ہے؟ 2 کلورین کے ایٹم سے مل کے بنتا ہے. کس سے؟ مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آکسیجن کے لیے جو سمبل ہوتا ہے وہ آکسیجن کا جو سمبل یہاں پہ میں تھوڑی سے اسپیڈ کی وجہ سے تھوڑا سا مطلب پوائنٹ کو میں اسکیپ کر گیا. آکسیجن کا ایلیمنٹ کس سے مل کے بنتا ہے؟ آکسیجن کے ایٹم سے. لیکن آکسیجن کے ہم 2 ایٹم کو اگر کنیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک اسٹیبل مالیکیول بنے گا جسے ہم کہیں گے O2. کیا کہیں گے؟ O2. اس کا مطلب ہے کہ آکسیجن کا جو ایلیمنٹ ہے جسے ہم آکسیجن کا ایٹم کہتے ہیں، اگر 2 ایٹم آپس میں ملیں گے تو کیا بنے گا؟ O2 بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ آکسیجن کے ایلیمنٹ کو ہم کس سے ڈینوٹ کرنے کی، مالیکیولر فارم میں کس سے ڈینوٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ O2 کے نام سے. اسی طرح نائٹروجن ہے. نائٹروجن آپ کے پاس 2 نائٹروجن آپس میں جب ملیں گے تو کیا بنے گا؟ N2 بنے گا. ٹھیک. N2 بنے گا. اب نائٹروجن کا ایلیمنٹ کس سے مل کے بنتا ہے؟ نائٹروجن کے ایٹم سے مل کے بنتا ہے. اسی طرح کلورین ہے. ٹھیک. کلورین کے اگر ہم 2 ایٹم کلورین کے آپس میں جوڑ دیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا؟ Cl2 بنے گا. کیا بنے گا؟ Cl2 بنے گا. یہ پوائنٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پوائنٹ کہہ رہے ہیں دیٹ آل ایٹم، تمام ایٹم آف دی گیون ایلیمنٹ، دیے ہوئے ایلیمنٹ کے جتنے بھی ایٹم ہیں. سپوز یہ ایلیمنٹ ہے آکسیجن. آکسیجن کے اندر آپ کو جو ایٹم ملیں گے وہ بھی آکسیجن کے ہی ہوں گے. ایسے نہیں ہے کہ آکسیجن کے ایلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس آکسیجن اور نائٹروجن کے ایٹم ہوں گے. غلط. یہ دیکھیں، یہ آکسیجن یہ شکل و صورت کے اعتبار سے برابر ایک ہی طرح کے. اسی طرح نائٹروجن کے ایلیمنٹ میں آپ کو نائٹروجن کے ایٹم ہی ملیں گے. کلورین کے ایلیمنٹ میں آپ کو کلورین کے ایٹم ہی ملیں گے. ٹھیک. تیسرا پوائنٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بٹ دے آر ڈفرنٹ فرام دا ایٹم آف دی آل ادر ایلیمنٹ. اور جتنے بھی ایلیمنٹ ہے، سپوز یہ ایلیمنٹ ہے، یہ ایلیمنٹ ہے، ان 2 ایلیمنٹوں کو اگر میں ایک دوسرے سے ٹیلی کروں تو اس ایلیمنٹ کا جو ایٹم ہے وہ آکسیجن ہے، اس ایلیمنٹ کا جو ایٹم ہے وہ نائٹروجن ہے. تو ذرا سوچیں کیا ان دونوں ایلیمنٹوں کے یہ جو 2 ایٹم ہے، کیا یہ دونوں ایٹم ایک دوسرے سے الگ ہے یا نہیں؟ الگ ہے. وہی بات وہی طرح آپ سے تیسرے پوائنٹ میں کہہ رہا ہے. ٹھیک. تیسرے پوائنٹ میں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بٹ دے آر ڈفرنٹ فرام دا ایٹم آف دی آل ادر ایلیمنٹ. تمام جتنے بھی ادر ایلیمنٹ ہیں ان کے ایٹم ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، لیکن ایک ہی ایلیمنٹ کے اندر جو ایٹم ہوں گے وہ شکل و صورت سے ایک ہی ہوں گے. یہ کون آپ کو کہہ رہا ہے؟ جان ڈالٹن اپنے ریسرچ کے دوران اس بات کو پروف کر رہا ہے. پھر جب اس نے اس طرح کے مین پاسچولیٹ نکالے، ایکسپیریمنٹ کیا، تو اس نے ایک ایٹم کا، لوگوں نے اسے پوچھا کہ جناب جب آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہو تو ذرا بتاؤ ہمیں کہ ایٹم کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. چلو ہم اس باتوں کو مان لیتے ہیں، ان باتوں کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. وقت یہی کہتا ہے کہ ہم اس باتوں کو تسلیم کر لیں. اگر ہم اس باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹم کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. تو آن دا بیسس آف جان ڈالٹن نے جو ہمیں ایٹم کی تعریف بتائی، جو بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹی کنسیڈر کی جاتی ہے. کیسے؟ اس نے کیا کہا؟ دا بیسک یونٹ آف ایلیمنٹ. اس نے یہ کہا کہ ایلیمنٹ کا بنیادی یونٹ، ٹھیک ہے، دیٹ کین انٹر انٹو دا کیمیکل ریئیکشن. ٹھیک. ایٹم ایلیمنٹ کا بنیادی یونٹ جو کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لے گا، اسے اس نے کیا کہا؟ ایٹم. یہ بڑی مختصر ڈیفینیشن ہے.
آج کل ہم اس جان ڈالٹن کی ڈیفینیشن کو زیادہ پروسیس نہیں کرتے. یہ تو بہت پرانی بات ہے, 1803 کی بات ہے. آج کل ہم اس ڈیفینیشن کے اندر امینڈمنٹ پیش کر کے نیا ماڈرن ڈیفینیشن نکالتے ہیں ایٹم کا, جو کہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں. یہاں پہ آئے, میں اس کو صاف کرنے والا ہوں تاکہ میں آپ کو ماڈرن ڈیفینیشن اور جان ڈالٹن کے ایٹم کی ڈیفینیشن کو دونوں سے ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کروں. ٹھیک, تو جان ڈالٹن نے ہمیں ماڈرن ڈیفینیشن جان ڈالٹن نے ہمیں سمپل سا مختصر سا ڈیفینیشن ایٹم کا دیا, لیکن آج کل ماڈرن سٹائل میں, آج کل ماڈرن لائف میں ہم ایٹم کو کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. دیکھیں, اٹ از دی اسمالسٹ, اٹ از دی اسمالسٹ پارٹیکل, it is the smallest particle of a pure substance, it is the smallest particle of a pure substance. اس سے جو پہلا لیکچر تھا اس کے اندر میں نے سبسٹانس کو آپ کو کلاسیفائی کر کے دیا تھا کہ پیور فارم آف میٹر از کالڈ سبسٹانس. پیور فارم کا مطلب ہے ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ. تو لہٰذا جہاں جہاں پہ ہمارے پاس سبسٹانس کا لفظ آئے گا ہمیں ایک دم سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں, ایلیمنٹ کی یا کمپاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماڈرن ڈیفینیشن جب ایٹم کا ڈسکس کرتے ہیں, جان ڈالٹن نے تو ہمیں بنیادی یونٹ ایلیمنٹ کا دکھایا تھا, ہم یہاں پہ ایلیمنٹ کے ساتھ ساتھ کمپاؤنڈ کو بھی ٹارگٹ کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیمنٹ کا بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ, کمپاؤنڈ کا بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ, چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بیسک یونٹ, اسمالسٹ پارٹیکل کو ہم کیا کہیں گے, ایٹم. اگر میں اس کو مزید ایکسپینڈ کر دوں اس ڈیفینیشن کو, تو میں کہہ سکتا ہوں اینڈ may or may not be exist freely, may or may not be exist freely in a universe, in a universe, ٹھیک, in a universe, and take part in a chemical reaction, take part in chemical reaction, take part in chemical reaction. But یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کر رہا ہوں ماڈرن ڈیفینیشن میں, but ٹھیک, but does not loses its identity, does not loses its identity throughout chemical reaction. یہ آپ کے پاس ایٹم کی مکمل تعریف ہو جائے گی. ٹھیک, جو کہ جان ڈالٹن کے مختصر ڈیفینیشن کے اندر امینڈمنٹ ہو کے ہم آج کل اس ڈیفینیشن کو یوز کرتے ہیں, اس کالڈ ایٹم. اسے کیا کہا جائے گا, ایٹم. اب اس ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں, ون بائی ون کر کے اس ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں, تاکہ جان ڈالٹن کا ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں پورا کا پورا ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. ٹھیک, کیسے؟ جان ڈالٹن کی ڈیفینیشن بڑا مختصر ہے. اس نے کہا تھا دا بیسک یونٹ آف ایلیمنٹ دیٹ کین انٹر انٹو کیمیکل ریئیکشن, چھوٹے سے چھوٹا یونٹ جو کیمیائی ریئیکشن میں حصہ لے سکے. یہ ہمیں کس نے کہا تھا؟ جان ڈالٹن نے. اس نے ایلیمنٹ کو ٹارگیٹ کیا تھا, یہاں پہ ہم کمپاؤنڈ کو ٹارگیٹ کریں گے. ٹھیک, جیسے مثال کے طور پہ میں ادھر لکھ رہا ہوں ایلیمنٹ, کیا لکھ رہا ہوں, ایلیمنٹ, اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کمپاؤنڈ. ٹھیک, جیسے مثال میں نے ایلیمنٹ لیا آکسیجن. ٹھیک, جیسے مثال میں نے ایلیمنٹ لیا کلورین. ٹھیک, جیسے میں نے مثال کے طور پہ میں نے کمپاؤنڈ لیے. ٹھیک, مختلف کمپاؤنڈ. سپوز میں لیتا ہوں سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ, کمپاؤنڈ لیتا ہوں. ٹھیک, سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کمپاؤنڈ میں نے لیا. ٹھیک, یہاں پہ میں لیتا ہوں ہائیڈرو کلورک ایسڈ. ٹھیک, اب آپ مجھے بتائیں, ایلیمنٹ اگر آکسیجن ہوگا تو آکسیجن کے لیے ہم سمپل کیا استعمال کرتے ہیں, او, لیکن اس کا اسٹیبل فارم کیا ہے, O2. کیا ہے, O2. اسی طرح کلورین کے لیے ہم سمپل کیا استعمال کرتے ہیں, Cl, لیکن اس کا اسٹیبل فارم کیا ہے, Cl2. کیا ہے, Cl2. ٹھیک, اب مجھے ذرا بتائیں, اس ایلیمنٹ کا جسے ہم O2 کہتے ہیں, یہ کس سے مل کے بنتا ہے؟ دو آکسیجنوں کے ایٹم سے مل کے بنتا ہے.
ٹھیک. تو اس کا چھوٹا, اس آکسیجن کے ایلیمنٹ کا چھوٹا پارٹیکل کون ہوا؟ یہ آکسیجن کا ایٹم. ٹھیک. اسی طرح کلورین کا چھوٹا پارٹیکل کون ہوا؟ Cl+Cl. کون ہوا؟ Cl+Cl. کہنے کا کیا مطلب ہے کہ کلورین کے ایلیمنٹ کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے میں کلورین کا ایٹم کہلایا جاتا ہے Cl. تو یہاں پہ کمپاؤنڈ دیکھیں. کمپاؤنڈ سپوز میں لیتا ہوں سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ. کیا لیتا ہوں؟ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ. اب آپ مجھے بتائیں اس سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے اندر کتنے ایٹم ہیں؟ ایک سوڈیم ہے, ایک آکسیجن ہے, ایک کیا ہے؟ ہائیڈروجن ہے. ٹھیک. مطلب اگر دیکھا جائے کمپاؤنڈ جسے میں سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کہتا ہوں, سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ بھی کس سے بنا ہے؟ ایٹموں سے مل کے بنا ہے. لیکن اس کے اندر ایٹمز کیا ہے؟ ڈیفرنٹ. ایلیمنٹ کے اندر ایٹمز کیا ہوتے ہیں؟ سیم. ایلیمنٹ کے اندر ایٹمز کیا ہوتے ہیں؟ سیم. کمپاؤنڈ کے اندر ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفرنٹ. اسی طرح ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. کیا ہے؟ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. اب اگر ہائیڈروکلورک ایسڈ کے لیے میں فارمولا سمبل یوز کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ HCl. کیا کہوں گا؟ HCl. اب اگر دیکھا جائے HCl کے اندر آپ کو کتنے طرح کے ایٹمز ملیں گے؟ ایک ہائیڈروجن ملے گا, دوسرا آپ کو ملے گا کلورین. اب کامن سینس کی بات ہے, ایلیمنٹ ایک ہی طرح کے ایٹموں سے مل کے بنتا ہے, ایک ہی طرح کے ایٹموں سے مل کے بنتا ہے, جبکہ کمپاؤنڈ مختلف ایٹم آپس میں مل کے کیا جنریٹ کرتے ہیں؟ کمپاؤنڈ. مختلف ایلیمنٹ آپس میں کیا مل کے کیا جنریٹ کرتے ہیں؟ کمپاؤنڈ. تو ذرا سوچیں, ایلیمنٹ کا بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم کہلایا جاتا ہے, کمپاؤنڈ کا بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم کہلایا جاتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم کہلایا جاتا ہے. غالباً یہ پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے, تو میں دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں. کسی نے نوٹ کرنا ہو تو وہ اس پورشن کو نوٹ کر سکتا ہے. لہٰذا میں ایک اور ایگزامپل دینے والا ہوں. کون سا ایگزامپل دینے والا ہوں؟ جیسے اس بات کو ہم نے کلیئر کیا کہ ایلیمنٹ کا بھی چھوٹا چھوٹا ذرا ایٹم کہلایا جاتا ہے, کمپاؤنڈ کا بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرا ایٹم کہلایا جاتا ہے. may or may not exist. may or may not exist. جیسے سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہائیڈروجن, یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہیلیم. کیا لکھ رہا ہوں؟ ہیلیم. ہائیڈروجن کے لیے سمبل ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ H2. مطلب ہائیڈروجن کا سمبل ہوتا ہے, ہائیڈروجن کا سمبل ہوتا ہے ہائیڈروجن H. مطلب ہائیڈروجن کا ایٹم, لیکن ایٹم سٹیبل نہیں ہے, ہم اسے مالیکولر فارم میں لکھیں گے H2 کی فارم میں. لیکن ہیلیم کے لیے سمبل ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ He, جو کہ سٹیبل ہے. مطلب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہیلیم He کی صورت میں آزادانہ طور پہ رہ سکتا ہے, لیکن ہائیڈروجن H کی صورت میں نہیں رہ سکتا, H2 کی صورت میں رہتا ہے, کیونکہ ہائیڈروجن کے ایٹم, دو ایٹم مل کے آپ کے پاس ایلیمنٹ ہائیڈروجن پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک. مطلب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نوبل گیسز آزادانہ طور پہ رہ سکتے ہیں ایک ہی ایٹم کی صورت میں, لیکن جبکہ اور جتنے بھی پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس ہے, جتنی بھی پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس ہے, وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ انسٹیبل ہے. اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ کبھی کبھار دو رولز کو فالو اپ کرتا ہے, آکٹیٹ رول اور ڈوپلیٹ کو. ہائیڈروجن اور ہیلیم کے اوپر ڈوپلیٹ کا رول اپلائی ہوتا ہے, اور جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کو سٹیبل ہونے کے لیے کم از کم 8 الیکٹران لاسٹ شیل میں ہونے چاہیے, جسے ہم پیار سے آکٹیٹ رول کہتے ہیں. ٹھیک. اب آتے ہیں نیکسٹ کی طرف. may or may not exist freely in universe and can take part in chemical reaction. chemical reaction میں حصہ لے سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے لیا H2 plus Cl2, it will give 2HCl. اب مجھے ذرا بتائیں, یہ جو H2 میں نے لکھا ہے, اس میں ہمارے پاس ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے. کلورین کے 2 ایٹم ہے نہیں اس میں؟ ٹھیک, بالکل ہے. ٹھیک. تو ہوتا کیا ہے, یہ کلورین اس ہائیڈروجن کو کھینچ لیتا ہے, یہ کلورین اس ہائیڈروجن کو کھینچ لیتا ہے, تو HCl کے کتنے مالیکیولز بنیں گے؟ 2. کتنے مالیکیولز بنیں گے؟ 2. تو آپ مجھے ذرا بتائیں, کیا اس ہائیڈروجن کے ایلیمنٹ کا یہ جو ایٹم ہے, اس کلورین کے ایلیمنٹ کا یہ جو ایٹم ہے, کیا یہ آپس میں ریئیکشن کر کے کیا یہ ریئیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ بالکل لے رہے ہیں. تو ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کا جو کیمیائی ریئیکشن میں حصہ لے, جو کیمیائی ریئیکشن میں حصہ لے. ٹھیک. آخری پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ, does not loses its properties, does not loses its identity throughout chemical reaction. جو کیمیائی ریئیکشن میں حصہ تو لے لیکن اپنی اصلیت کو برقرار رکھے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ریئیکٹنٹ میں کلورین کا ایٹم تھا, کیا یہ کلورین کا ایٹم یہاں پہ خدا نخواستہ نائٹروجن بنا؟ نو, وہی کلورین کا ایٹم ہے. ٹھیک. یہاں پہ ایلیمنٹ تھا, یہاں پہ کمپاؤنڈ میں چینج ہو گیا. یہاں پہ دیکھیں ہائیڈروجن, کیا یہاں پہ ہائیڈروجن کا یہ جو ایٹم ہے, کیا یہ ایٹم یہاں پہ, کیا یہاں پہ سلفر بنا؟
नो, मतलब रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा था, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन नजर आएगा। यहाँ पे रिएक्टेंट में आपको जो क्लोरीन नजर आ रहा था, प्रोडक्ट में भी आपको क्लोरीन ही नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं उसको प्रॉपर वे से टाइम दूंगा, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और गालिबन स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो। ठीक, अब बहुत ही जल्द मेरा दूसरा लेक्चर आने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर के दारोमदार उस पे है, जिसे हम कहते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब या क्रुक्स ट्यूब या क्रुक्स एक्सपेरिमेंट ट्यूब। ठीक, हम उसके बारे में एक लेक्चर देंगे। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट हो चुका है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके लिए दूसरा चैप्टर भी मैं आपको इंशाल्लाह तोहफे की शक्ल में दूंगा। दुआओं में याद रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आने चाहिए, मेरे चैनल को आप प्रमोट करें, क्योंकि यही चैनल आपको बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक के ऐन मुताबिक मिलेगा, और बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बुक को फॉलो अप करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।